अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। बड़ी डेवलपमेंट हुई है चंद दिन पहले यूएई और इजराइल के दरमियान जो हैं वो ताल्लुकात, जो फॉर्मल रिलेशनशिप है उसकी अनाउंसमेंट हुई है कि वो बाकायदा आपस में ताल्लुकात जो है उनको जोड़ रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि अरब ममालिक में से कोई इस तरीके से जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात जो है बहाल करेगा, जोड़ेगा। उसमें अमेरिका का जाहिर बात है मरकजी रोल रहा है। जब से ये खबर बाहर आई है तो एक तरह का, यानी कि जिसे कहते हैं कि एक जलजला सा आया है सफारती लेवल पर कि ये तमाम तर जो खित्ता है और तमाम तर जो इसकी सियासत है उसमें एक हलचल मची है, रीअलाइनमेंट्स होंगी और आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी से ये बात होना शुरू हो गई है कि कुछ दीगर ममालिक हैं जिनका नाम आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो भी मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ जो अपने रिलेशनशिप है उसको बाकायदा तौर पर उसको फॉर्मलाइज करें। और दीगर जो ममालिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी उस तरह की मजम्मत नहीं आई जिस तरह की शायद ख्याल था कि आएगी। अच्छा, अब इसमें जाहिर बात है हमारे लिए रेलेवेंस है पाकिस्तान के लिए। आज डॉन अखबार ने एक बड़ा ही रेलेवेंट लिखा है और उसमें वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि उसने क्या कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से ये जो डॉन ने आज लिखा है बड़ा जरूरी है। उस इदारे में उन्होंने, डॉन अखबार ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को इजराइल के साथ ताल्लुकात के मामले पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा और अगर मजीद खलीजी अरब ममालिक इजराइल को तस्लीम करने का फैसला करते हैं तो पाकिस्तान पर अमेरिका और अरब दोस्तों की तरफ से इस मामले पर वाज़े मौक़िफ़ के लिए ज़बरदस्त दबाव डाला जा सकता है। इदारिया फिर कहता है कि मुशर्रफ दौर में इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का आइडिया पेश किया गया था और 2005 में उस वक्त के वजीर खारजा की इजरायली हम मनसब से मीटिंग हुई थी, ये तुर्की में हुई थी, मगर अवामी राय जो कि इजराइल के साथ उन ताल्लुकात के सख्त खिलाफ थी को देखते हुए इस मंसूबे पर फौरी तौर पर पेशरफ्त न हो सकी थी। और एक बार फिर बहस जारी है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए कि नेशनल लेवल पर बात होनी चाहिए मगर तमाम मुस्बत और मनफी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए। और यही वो इशू है जो मैं आज अपने प्रोग्राम में उठाना चाह रहा हूं कि ये डिबेट करने की जरूरत है। अगर मुसलमान ममालिक जो हैं और खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं वो अगर इजराइल के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो जिस तरीके से इदारे में कहा गया कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को शायद को फैसला करना पड़े, उस फैसले के लिए सोच विचार करना जरूरी है, पब्लिक डिबेट करना जरूरी है, डिस्पैशनेट डिबेट होनी चाहिए ताकि हम उसमें देखें कि हमारे मफादात क्या हैं, मनफी या मुस्बत, ताकि अगर किसी वक्त मुस्तकबिल में ये ऐसा लम्हा आए कि पाकिस्तान को फैसला करना पड़े तो जो भी फैसला हो उस सोचा समझा फैसला, उसके तमाम तर जो पहलू हैं वो अच्छी तरह पब्लिकली भी डिबेट हो चुके हों और रियासती तौर पर भी, रियासती सतह पर भी वो उन पे बहस हो चुकी हो। इसी हवाले से नाजरीन मैंने 3 ऐसे मेहमानों को आज दावत दी है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा रेलेवेंट मेहमान आज इस डिबेट पे हो नहीं सकते। मैं तारुफ कराता हूँ, डॉक्टर रिफत हुसैन मेरे पहले मेहमान हैं, प्रोफेसर हैं पब्लिक पॉलिसी के नस्ट में। 44 ईयर्स का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का इस फील्ड में, तो जाहिर बात है इनकी जो बात में वजन है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा ये रीजनल सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कोलंबो, उसके ये हेड भी रहे हैं 2005 से 2008 तक। और डॉक्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन में भी 90s में 3 साल एक बड़े ही सीनियर लेवल पे काम कर चुके हैं। तो एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड और साथ प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी का बैकग्राउंड, मेरा ख्याल है आइडियल एक तजुर्बा है डॉक्टर साहब के पास। आज जो एक बड़ा ही नाजुक जो मौजू है उस पर बात करने का, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब ज़मीर अकरम साहब, एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, किसी तारों के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के जो डिस्टिंग्विश तरीन डिप्लोमेट्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। और ज़मीर अकरम साहब ने भी बड़ी क्रिटिकल पोस्ट जो है उनमें रह चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में सर्व किया है, मॉस्को में, जिनीवा में, न्यू दिल्ली में, वाशिंगटन में, सारे जो की कैपिटल्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। और ज़मीर अकरम साहब हमारे एम्बेसडर रहे हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में और दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिनीवा में भी। तो वो जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है उसका ज़मीर अकरम साहब को बहुत तजुर्बा है और ये बड़ा क्रिटिकल है आज के मौजू में, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम्स में मुख्तलिफ औकात पे पाकिस्तान के
چلیں میں باقی بات نہیں کرتا, میں کچھ کہنے والا تھا لیکن وہ بحث میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے ایک انگیجمنٹ رہتی ہے, سارے ممالک کی رہتی ہے اور ہمارے سفارتکاروں کی بھی رہتی ہے. وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب میرے تیسرے مہمان ہیں. اگین اس ٹاپک سے بہت ریلیونٹ ہیں کیونکہ ایک بڑا لانگ ڈسٹنگوش کریئر انہوں نے ایئر فورس میں گزارا ہے, ایٹ اے ویری سینئر کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں, تو وہ جو ایک تھنکنگ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, آبویسلی شہزاد چودھری صاحب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایمبیسڈر بھی رہے ہیں کولمبو میں, تو جو ڈپلومیٹک اینگل ہے اس کو بھی جانتے ہیں, اور میڈیا کامنٹیٹر تو ہیں ہی ہیں, زبردست کالمسٹ ہیں, ٹیلی ویژن کامنٹیٹر ہیں, تو تمام تر جو پہلو ہیں اس ٹاپک کے وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آج میرے تینوں مہمان جو ہیں پاور ہاؤس آف انٹلیکٹ اینڈ ایکسپیرینس ہیں, اور اسی لیے ان سے اس طرح کی میرا خیال ہے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے بات شروع کروں. جی اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ڈبیٹ ہمیں کرنی ضروری ہے ڈسپیشنیٹلی, پوزیشن لینی شاید ضروری نہیں ہے, لیکن پروز اینڈ کونس یہ بتائیے آپ کے خیال میں, گیون آل دیٹ ایکسپیرینس جو آپ نے کلوزلی دیکھا ہے, یہ بات تو درست ہے جو میں اداری کی بات کر رہا تھا کہ آج نہیں تو کل پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے گا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ بات تو درست ہے. جی بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اس لمحے کا شاید پاکستان کی توقعات کے حوالے سے جلدی ہی وہ لمحہ آ جائے جب پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال کے اندر وہ فیصلہ جب بھی ہم کریں گے وہ کسی کنڈیشنز کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا. فار ایگزامپل فلسطینیوں کا جو دو ریاستی جو فلسطینی ریاست کا قیام ہے, اور فلسطین کا مسئلہ, اس کے اوپر جو یو این کی جو ریلیونٹ ریزولوشنز ہے 338 اور 44 اور 242, ان کے حوالے سے جس کے تحت انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جس ایلیگل طریقے سے جتنی بھی فلسطینی جو ریاست ہے یا عرب ٹیریٹریز کے اوپر قبضہ کیا, وہ خواہ وہ ویسٹ بینک آف جارڈن ہو, خواہ وہ گولان ہائٹس ہوں, خواہ وہ غازہ کی اسٹرپ ہو, اس سے وہ اپنی تمام تر وہ فوجیں ان کو واپسی کرنی پڑی. یہ عربوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کی ڈیمانڈ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنی جو سٹینس ہے, جب بھی کبھی وہ ہم فیصلہ کا موقع کریں, اس کو متصل کرنا چاہیے ان کنڈیشنلٹی کے ساتھ, اور پھر جو پاکستان کا جو بڑا فیصلہ ہوگا وہ اٹ ول بی پارٹ آف دی لارجر فریم ورک آف دی OSCE کنٹریز. کیونکہ دیکھیں ہمارا پاکستان کا جو, اگر ہم ان یو این کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے اوپر اپنا جو موقف اس کو ڈائلیوٹ کریں گے تو دیٹ ویکنز آور پوزیشن ویزاوی کشمیر ایشو آلسو. تو یہ بھی میرے خیال میں ہمیں سارے نکات کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ رادر دین بینگ ایک اور بھی بھونچال آ جائے جیسے آپ نے ذکر کیا, تو کچھ اور ممالک بھی جو ہے, بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت اس نازک موقع کے اوپر جو عرب یا جو مسلم یونٹی ہے وہ ٹوٹی میں فریگمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا, اب یہ جو پوائنٹ ہے ضمیر اکرم صاحب, یہ جو پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا, آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی پوزیشن رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے, اور مختلف اوقات پہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ سوال ہوا ہوگا جب آپ مختلف کیپٹلز میں سرو کر رہے تھے, اور ہماری پوزیشن تھی OIC سے جڑی ہوئی, دیگر ممالک کی بھی تھی. یہ جو UAE کا جو سٹیپ ہوا ہے, اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ جو ایک ویل اسٹیبلشڈ پوزیشن تھی اس کو اب UAE نے بائی پاس کر دیا ہے, اور این ممکن ہے کہ دیگر ممالک بھی اس کو بائی پاس کریں اگر UAE نے کر دیا ہے. اس سے ہمارے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ یعنی ہم نے جو بیان دیا ہے فارن آفس نے, وہ میرا خیال ہے تمام طور جو ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بڑا کوشش سا بیان دیا ہے. وہ بیان ٹھیک ہے اس حوالے سے گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ضمیر اکرم صاحب؟ میرے اپنے خیال میں تو یہ بڑا ویک بیان ہے, بہت ہی کوشش ہے, ضرورت سے زیادہ ویک ہے. ہمیں اپنے پرنسپل جو ڈاکٹر رفعت حسین نے ابھی ذکر کیا ان کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں تھا. کچھ ایک طریقے سے انہوں نے کہا ہے, لیکن ہماری جو موقف رہا ہے اور ابھی بھی ہے, اور انشاءاللہ میرے خیال میں رہنا چاہیے آگے جا کے, کہ جب تک فلسطین کی کوئی آئیڈینٹی یا اسٹیٹ نہیں کریٹ ہوتی ہے جیسے اقوام متحدہ کے قرارداد میں منظور ہے, اس وقت تک ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں چاہیے. اچھا, جہاں آپ نے بات کی UAE کی, امارات کی, یا دوسرے جو دیگر ممالک ہیں گلف کوآپریشن کونسل کے, ان کے لیے جو صورتحال ہے وہ ابھی مختلف ہے, اور وہ بھی ہمیں وضاحت سے دیکھنا چاہیے. میرے خیال سے جس وجہ سے یہ ہوا ہے وہ ہے ایران, کیونکہ اب
سعودی عربیہ کی طرف سے، ایمارات کی طرف سے، دوسرے جو یہ گلف میں جو اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے خلاف کافی کرٹیسزم ہوا ہے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اور یہ ساری، اور ایران کی وجہ سے، اور آئی سپوز وی کین آلسو سے کہ بیکاز آف دس یا سنی بزنس جو کنسرن یہ ریز کرتے رہتے ہیں گلف میں، ان سارے وجوہات کی وجہ سے یہ بدقسمتی سے یہ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے زیادہ قریب جا رہے ہیں بنسبت یہ اپنے جو مسائل ہیں ایران کے ساتھ اس کو حل کرنے کے۔ تو یہ اصل میں جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ یہ ہے۔ جو پہلی جو بات تھی کہ ہم کس وجہ، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کہ ہم کو تسلیم کریں اسرائیل کو نہ کریں، میرا خیال ہے وہ وقت گزر گیا ہے۔ وہ جو وقت تھا وہ اس وقت اسرائیل یہ مانتا تھا کہ ہم ایک فلسطینین اسٹیٹ بنانے کے لیے تیار ہیں اور سائڈ بائی سائڈ ہم رہیں گے، اور باقی زیادہ جو تھا جو یو این ریزولوشن میں ہے وہ وقت ابھی گزر گیا۔ نتنیاہو کی جو حکومت ہے یہ ایک ہارڈ لائن حکومت ہے، فیشسٹ حکومت ہے بیسکلی، اور یہ دونوں مل کے انڈیا اور اسرائیل دونوں ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں اس وقت، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ان کی ڈیفینس ریلیشن شپ ہے، اور آج کل جس قسم کی ڈیفینس ریلیشن شپ اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان ہے اس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان حالات میں پاکستان کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہم اس ملک کو ہم لیکن شہزاد چودھری صاحب یہ بات تو درست ہے کہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ یہ جڑتا نہیں ہے یہ فیصلہ، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ آج تو کرنا نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ فوری طور پر کوئی امیجیٹ فیصلہ آ رہا ہے، لیکن جس طریقے سے حالات چینج ہو رہے ہیں، جو ضمیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریجنلی بھی جو ہے وہ یہ گروپنگز ہو رہی ہیں، گلف کنٹریز کا، ایران کا، ٹرکی کا ایک اپنا رول ہے، تو یہ پورا جو ریجن ہے اس میں جو ایک ری الائنمنٹس ہمیں ہمارے سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں یو اے ای نے ایک بہت بڑا تھریشولڈ کراس کر لیا، اور کل کو اگر میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن اگر 2-3 اور بڑے خلیج کے ممالک نے یہی سٹیپ لے لیا تو پھر تو بالکل یہ معاملات چینج ہو جائیں گے۔ تو کیا ہمیں فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے ابھی، یا ہم بالکل ڈٹے رہیں اپنی پوزیشن پہ؟ اچھا، اگر ہم فہد اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یو اے ای نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اصل میں سعودی عربیہ کے لیے اس نے واٹرز کو ٹیسٹ کیا ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر کیا ریئیکشن آتا ہے، اور مسلمانوں میں کیا ریئیکشن آتا ہے، نان عربز میں کیا ریئیکشن آتا ہے، عرب نیشنز میں کیا، مسلمز میں کیا ایکشن اس میں ریئیکشن آتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب لوگ یا کچھ لوگ یا کچھ ممالک کم از کم گلف کی حد تک یہ آہستہ آہستہ اس طرف ڈومینوز کی طرح جانا شروع کر دیں گے۔ ایک تو یہ پاسبلٹی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن لگتا ہی ہے، ریڈنگ دا ٹی لیوز اٹ از پاسبل۔ دوسری بات آ جاتے ہیں کہ پاکستان کا جو جواب تھا اس کے اوپر، اور میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا اپنے دونوں ساتھیوں سے، گو کہ دونوں ایگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کو جلد یا بدیر اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے جہاں پر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان کا یہ جو ریئیکشن تھا، اور یہ اس کے اوپر بہت لیدے ہوئی جو اس دفعہ دیا ہماری فارن آفس نے، اس کے اوپر لیدے یہ ہو رہی ہے کہ یہ پہلا جو ریئیکشن تھا اس سے تھوڑا سا مائلڈ تھا، اس میں کچھ رستے کھلے رکھے گئے ہیں کہ جو حالات ایوالو ہوں گے ہم اپنی پوزیشن کو ریویو کرتے رہیں گے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ڈپلومیسی کا جو پیراڈائم ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، وہ سوائے وہ جو پہلے والا طریقہ تھا الائنسز کا، ریٹن ان سٹون کا، پرنسپل پوزیشنز کا، وہ ملٹی اسپیکٹرل اور ملٹی پلانر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ہی ملک کے ساتھ آپ لداخ میں جنگ بھی کر رہے ہیں اور $75 ارب کی آپ کی اس کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے۔ انڈیا، چین اور امریکہ الجھے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے معاملے کے اوپر ایک انڈکلیئرڈ وار کے اندر، لیکن کم از کم کوئی پتہ نہیں کتنے $بلین کی ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں، اور وہ ایٹ سٹیک ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا بھر کا نظام اس طریقے سے بن چکا ہے۔ ہمارے جیسے ملک جو کہ اس وقت تک اصولوں کی فارن پالیسی کر رہے تھے، کشمیر کی حد تک، فلسطین کی حد تک، وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پر ہمیں بھی اپنے دماغ کو کھولنا پڑے گا اور ملٹی اسپیکٹرل ریلیشن شپ رکھنی پڑے گی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ وقت کون سا بہتر ہے، یعنی یہ تو آنا ہے وقت ہمارے اوپر کہ پاکستان مثال کے طور پہ گلف میں 4-6 ملک اور مل جاتے ہیں ساری چیز پہ،
پاکستان کی باری اگلی آ جائے گی, پریشر آ جائے گا, یو ول بی کال ٹو سے کہ اوکے آر یو دس سائڈ اور دیٹ سائڈ, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک چیز یاد رکھیں, اگر آپ صرف واحد ایک اسلامی ریاست رہ جاتے ہیں جو کہ الائنڈ ہے عرب مسلم کنٹریز کے ساتھ, اور لیکن آپ اپنی پوزیشن پہ قائم ہے کہ پہلے فلسطین کی ریاست قائم کرو, اس کے بعد کچھ اور کرو, اس کے بعد تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کچھ لے دے کا معاملہ ہوگا. لے دے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ تو کرنا ہی ہے, ماننا ہی ہے. یو ہیو ٹو ٹائم اٹ پرفیکٹلی تاکہ آپ کو ریٹرن میکسیمم ملے. وہ ریٹرن مجھے فلسطین میں چاہیے. بالکل. اچھا اب میں, لیکن ایک منٹ جو بہت یہ کہ ہمیں فیصلہ کشمیر میں چاہیے. کرنے والا پیچھے امریکہ ہے, کروانے والا امریکہ ہے, جیرڈ کشنر سب کچھ کر سکتا ہے. تو میں اس وقت وہ قیمت اس کی چاہوں گا جو کہ مجھے سیٹسفائی کرے. فلسطین کی پوزیشن اپنی جگہ پہ, لیکن میں اس پہ آتا ہوں, جہاں پر میں سمجھ گیا, میں طور پہ اپنے انٹرسٹ میں اس کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, میں اس نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہمیں کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں. بالکل, آئی تھنک اچھا ہوا کہ آپ نے ذکر کر دیا. میں ذرا بریک لے لوں, لسٹنگ کا بریک, واپس آتا ہوں تو یہیں سے اٹھاؤں گا کہ یہ ہمارا کور انٹرسٹ کیا ہے. ایک ریاست ہے, ریاست نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, ایک نظریاتی پوزیشن بھی ہوتی ہے, لیکن اس نظریات کی چھتری کے نیچے آپ نے اپنے جو کور انٹرسٹ ہیں اسٹیٹ کے, ان کو دیکھنا ہے. تو اگر اس فریم ورک میں ہم اس سوال کو کیسے ڈال سکتے ہیں, بریک کے بعد سے بات کریں. عظیم, بریک کے بعد خوش آمدید. میں بریک سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم جس طرح بھی شہزاد چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ حد تک شاید فلیکسیبل ہونا پڑے گا, کیونکہ جو ریجڈ پوزیشنز تھیں ریزولوشنز کے حوالے سے, وہ والی سفارتکاری جو ہے وہ شاید اس میں اب ایونٹس اس کو اوورٹیک کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی ہے. وہ کشمیر کا ذکر شہزاد چودھری صاحب نے کیا, میں اس پہ آتا ہوں. لیکن دیکھیے, میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ اسٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آفیشلی جو ہیں وہ کسی بھی عرب ممالک کے تعلقات اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ نہیں تھے, ایجپٹ کے تھے اور جارڈن کے تھے, لیکن ان آفیشلی تو تمام لوگ انگیج کرتے تھے. اور یہ جو میرے مہمان ہیں یہ بھی یعنی آئی ایم شیور کہ ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر جو ہے ان کے اپنی آفیشیل ڈیوٹیز میں انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے قصے کہانیاں ہیں جہاں پہ ایک انگیجمنٹ رہتی ہے ان آفیشیلی, کیونکہ ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2003 میں میں ٹیلی ویژن چینل میں کام کرتا تھا. اس شیمون پیریز جو فارمر پرائم منسٹر تھے, میں نے انٹرویو کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ طریقہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں, 2003 میں پاکستان میں چلا تھا, اٹ وینٹ آن ایئر دیٹ انٹرویو جیو ٹی وی میں. اس کے بعد پریزیڈنٹ مشرف جب امریکہ گئے تھے سپٹمبر 2005 میں, تو ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی جو وہاں پہ ایک جوئش آرگنائزیشن تھی. پہلی بار ایک پاکستانی صدر کی ملاقات ہوئی تھی. میں بائی دا وے اس ملاقات میں تھا, تو یہ میری آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں ساری چیزوں کے. انگیجمنٹ رہی ہے بہت عرصے سے, ہر حکومت کے اندر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو شہزاد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کور انٹرسٹ اگر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے, کیا کسی طریقے سے پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان میں یہ فیڈ ان ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم بھی تھوڑے سے فلیکسیبل ہیں؟ یہ دیکھیں, پاکستان کے کور انٹرسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا یہ کور انٹرسٹ بالکل نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات, کسی قسم کے بھی تعلقات یا روابط نہ رکھے جائیں. میں یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اٹس اے ڈفرنٹ اینٹی, اٹس لوکیٹڈ ان ڈفرنٹ ایریا, تو وہ ہماری جو سوورنٹی کے اوپر وہ امپنج نہیں کرتے ہیں. ایز لانگ ایز اسرائیلی ملٹری کیپبلٹیز آر ناٹ یوز اور ناٹ ڈپلائڈ اگینسٹ پاکستان, تو وہ پاکستان کا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل از ایکٹنگ in cahoots with the Indians اور وہ that poses a threat, تو وہ پھر ایک ڈفرنٹ ایکویشن ہو جائے گی اس کے بعد سے. لیکن ان پرنسپل اسرائیل کا کسی قسم کا اور پاکستان کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ یا پاکستان کی سوورنٹی کی جو سیلف ڈیفense کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اسرائیل سے مخالفت نہیں ہے. اب پاکستان اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ It is part of the larger solidarity that we have expressed in principle to protect our position vis-a-vis the Palestinian issue, اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے
اس پوزیشن کو پروٹیکٹ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے جب اپارتھائڈ کی رجیم ہوتی تھی اس وقت 2 ملکوں کے نام تھے جن کا پاکستان کے اندر پاکستانی پاسپورٹ کے اندر جن کے اوپر وہ ایک جو ہے وہ تنسیق کا ایلیمنٹ تھا. ایک ساؤتھ افریقہ تھا کیونکہ اپارتھائڈ رجیم کی وجہ سے, اور دوسرا اسرائیل ہے. اور ساؤتھ افریقہ کو جب سے ANC کی وہاں پہ حکومت آئی ہے آزاد ہوئے تو وہ تو ہٹ گیا, لیکن اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی پاکستانی پاسپورٹ کے اندر یو کین ناٹ وزٹ اور یو کین ناٹ, اور وہ یہاں تک بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط نہیں رکھتے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پہ ہمیں فار ایگزامپل اگر ہم کانفرنس کے اندر گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اسرائیلی جو آفیشیلز ہیں ان کے ساتھ اگر ملے تو وہ ہمیں ان سے منہ موڑ لینا نہیں چاہیے بلکہ اس کا تعلقات روابط رکھیں. تو وچ مینس کہ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ڈیفیکٹو ریلیشن شپ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ اگر آپ کو موقع ملے اور اگر آپ کو اجازت ہو جب یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ دی پاکستانی اسٹیٹ تو آپ کر سکتے ہیں. اور آپ نے تو بہت ساری ایگزامپل دی ہیں, وہ جو خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے اور مشرف صاحب کی وزٹ کے حوالے سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان should send a message of reassurance but within the framework of Pakistan's principal position. At this stage ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے. اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. ٹھیک ہے. یعنی ضمیر اکرم صاحب پھر یہ جو میں انگیجمنٹ کی بات کر رہا تھا, کیونکہ آپ خود ملٹی لیٹرل فورمز میں اتنا رچ آپ کا ایکسپیرینس ہے اور وہاں ظاہر بات ہے ساری دنیا سے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں بشمول یہ ساری گلف کنٹریز کے, عرب کنٹریز کے, اسرائیل کے. ان پاکستانی جو اسٹیٹ ہے ضمیر اکرم صاحب جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے رہیں, پاکستانی اسٹیٹ تو یہ انگیجمنٹ ایکسپلور کرتی رہی ہے. جس طرح ابھی رفعت حسین صاحب بات کر رہے ہیں کہ خورشید قصوری صاحب کی کتاب میں ہے, پریزیڈنٹ جب مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے باقاعدہ انہوں نے انگیج کیا. تو ہماری جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کی مسل میموری میں تو یہ موجود ہے کہ اسرائیل سے اگر تعلقات کرنے ہیں تو پروز اینڈ کونس, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ یہ صرف مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا ہے, یہ 90s میں بھی ہوتا رہا ہے, بلکہ اگر میری انفارمیشن ٹھیک ہے تو 80s تک میں یہ کہیں نہ کہیں چیزیں چلتی رہی ہیں. پاکستانی ریاست کے لیے نئی چیز نہیں ہے. تو اگر یہ سچویشن بن رہی ہے ضمیر اکرم صاحب تو پاکستانی ریاست کے پاس انف تھاٹ پروسیس یا تھنکنگ آلریڈی موجود ہے کہ پرو کیا ہے اور کون کیا ہے. تھنکنگ پروسیس تو ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا, جو گلوبل انوائرمنٹ ہے, جو اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ بدل چکی ہے. جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں, جب مشرف صاحب نے اوپننگ کی تھی یا بینظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر تھی وہ بھی انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی, وہ ایک اباؤٹڈ وزٹ تھا ویسٹ بینک کو, وہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ وقت جیسے میں نے پہلے آپ سے کیا وہ وقت مختلف تھا اس طرح سے کہ اس وقت جو اسرائیل کی حکومت تھی وہ لیبر گورنمنٹ تھی. وہ لیبر گورنمنٹ میں یہ مان چکی تھی کہ ہم ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ہم اگریبل ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کریٹ ہو. وہ جو سچویشن وہ اب بدل گئی ہے. یہ جو ابھی جو حکومت ہے نیتنیاہو کی, یہ تو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں کہ پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بن سکتی ہے اور پیلسٹینین کو اسرائیل میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. جو ان کے بچے کچے جو زمین ان کے پاس رہ گئی ہے اس کو بھی وہ ہڑپ کر کے وہاں پر اپنی سیٹلمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ سچویشن میں مجھے ایٹ لیسٹ اگر مجھ سے پوچھے تو آئی ول ناٹ ریکمینڈ کہ ہم اس قسم کی اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات بنانے چاہیے. اچھا, دوسری بات جو بدل چکی ہے جیسے یہ ہے کہ وہ ابھی یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا. اب اس کے اندر جس کو لائن اپ کیا جا رہا ہے, یہ UAE کو پھر دوسرے دیگر ممالک ادھر ان کے ساتھ مل سکتے ہیں, وہ اسرائیل کے حامی بن رہے ہیں ایران کے خلاف. ہمیں ایران کے خلاف کسی کا حامی نہیں بننا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے وہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور کسی کی بھی وجہ سے ہمیں ایران کے ساتھ یہ الائنس میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, اس سے ہمیں اور زیادہ نقصان ہوگا. تو ہمارے کیلکولیشن مختلف ہیں بنسبت UAE کے یا ایون سعودی کے یا دوسرے جو دیگر ممالک ہیں. اگر ہمارے یہ انٹرسٹ ہیں وہ مختلف ہیں شہزاد چوہدری صاحب,
تو میں اگر یہیں سے لنک کروں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے، دیکھیں فارن پالیسی میں آپ تینوں میں بہت ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس بھی ہے، اگر آپ اس کو اس طریقے سے فریم کریں شہزاد چوہدری صاحب کہ ایک نظریاتی پوزیشن ہے، اخلاقی پوزیشن ہے کہ جی مورلی رانگ ہے، وہ انہوں نے آکیوپائی کی ہوئی ہے ٹیریٹری اور وہ زیادتی کر رہے ہیں، ایک مورل پوزیشننگ ہے جو تمام مسلمانوں نے لی ہوئی تھی، ہم نے بھی لی ہوئی تھی، لیکن ایک جو ہے وہ تھوڑی سی ریئلسٹ پوزیشن ہے، یعنی کور انٹرسٹ کی پوزیشن ہے جو اب عربز لے رہے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان پھنس تو نہیں رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کور انٹرسٹ پہ اگر ہم بات کریں، ریئلسٹ پوزیشن پہ بات کریں تو شاید ہمیں کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ضمیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو اے ای کو کیا فائدہ ہوا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر، ایکسٹرنل پش ہو سکتی ہے، یہ ہو، انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا کہ ہمیں یہ کیوں کرنا ہے، ان کے روابط آپس میں انفارمل لیول پہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے، انہوں نے صرف فارملائز کیا ہے اور اس کو اناؤنس کر دیا ہے، شاید فار دا گریٹر گڈ آف لیٹس سے دی ریمیننگ جی سی سی ممبرز، یا پھر یہ کہ امریکہ کی اس کے نیچے منشا کے نیچے، یا پھر یہ کہ تو یہ سارا کچھ ان کا، لیکن تین چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا فوائد ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کو میڈیکل ٹیکنالوجی میں بڑا فائدہ ہوگا، میڈیکل اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اپنے اندر بڑا فائدہ اور ایگریکلچر کے اندر بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب اگر یہ تین فائدے ہی لینے ہیں پاکستان نے بھی مثال کے طور پہ، تو یہ کوئی بہت بڑے فائدے تو ہو سکتے ہیں، ہر ملک سے روابط میں فائدے ہوتے ہیں، تو ہمارا فائدہ ٹیکنالوجیکل گینز شاید اتنا بڑا نہ ہو، ہمارا فائدہ میڈیکل گینز اتنا بڑا نہ ہو، یا ایگریکلچرل گینز اتنا بڑا نہ ہو سکتے ہیں، لیکن بڑا گین کیا ہے جب ہم نے اتنا بڑا موو کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ رسک کیا ہے؟ رسک یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے یہ کہا کہ ہم ملٹی اسپیکٹرل لیول کے اوپر ہر ملک کو اپنے تعلقات کرنے پڑیں گے، ہمیں ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہمیں اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی تعلقات رکھنے پڑ جائیں، یا کسی اور ایسے ملک کے ساتھ تعلق ہوں جس کو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے۔ ترکی مثال کے طور پہ سب سے بڑی اگزامپل ہے، ترکی آج اسلامی ممالک کا، نان عرب اسلامی ممالک کا ایک طرح کا چیمپئن بنا ہے، لیکن اس کے تعلق اسرائیل سے کب سے موجود ہے۔ تو ہمیں دو چیزوں پہ دھیان دینا ہے، پہلی بات یہ کہ اسلامی دنیا کے اندر دو بڑے مسئلے تھے، ایک تھا فلسطین کا، دوسرا تھا کشمیر کا۔ ہمیں آج جو بھی ہم سے بات کرے یہ باور کرانا ہے کہ اگر ہم آج اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، تو پھر وہ جو اصول ہے وہ کشمیر پہ بھی لاگو ہوگا اور ہماری کشمیر کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہمیں قبول کروانا ہے اور ہمیں اس کو لیوریج کرنا چاہیے اس چیز کو، تو پھر فلسطین کا معاملہ بھی آپ کسی نہ کسی حد تک سیٹسفائی کریں، لیکن انٹائرلی جو ہمارا کور انٹرسٹ ہے وہ کشمیر کے اوپر ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ہم آج آپ کے ساتھ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر ملک اپنے فوائد دیکھ رہا ہے، تو میں اس طریقے سے اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر رفعت دیکھیے، آئی تھنک شہزاد چودھری نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ، جس طرح آپ نے بالکل کہا کہ ہمارا ان سے اسرائیل سے کوئی ٹیریٹوریل وہ ایشو تو ہے نہیں، وہ ہمارے سے بہت دور ہے، اور جو فلسطین کے اوپر ہماری پوزیشن ہے وہ ہماری اخلاقی پوزیشن ہے، اور وہ جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ کشمیر سے جڑتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس مورل پوزیشن پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو ہماری پوزیشن کمپرومائز ہوتی ہے۔ اچھا، اب کشمیر جو ہے وہ ہماری مورل پوزیشن بھی ہے اور ہماری ایکچوئل کور انٹرسٹ بھی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب کا پوائنٹ یہ کہ اگر ہم کشمیر کے ایشو پہ کوئی میجر لیوریج لے سکتے ہیں تو پھر جو دیگر ہماری پوزیشنز ہیں پیلسٹائن کے اوپر ان پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا ریئلسٹک فریم ورک؟ میرے خیال میں یہ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ڈبیٹ کا اینگل آپ کو بڑھا کے دیکھیں۔ ایک بہت بڑا فیکٹر پاکستان کے حوالے سے پبلک اوپینین کا بھی ایک فیکٹر ہے۔ آپ بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر لیں، جب تک کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر پبلک اوپینین کو آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ اس فیصلے کو کسی صورت میں بھی آپ یا وہ جتنا بھی بڑا آپ کے کور انٹرسٹ کے اندر ہو، آپ اس کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔
जो यूएई ने फैसला किया वो उनकी तो एक छोटी सी एक मोनार्की है ना, विच इज ए कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन इशू नहीं है, पब्लिक ओपिनियन इशू नहीं है। तो पब्लिक सेंटिमेंट को हमें देखना पड़ेगा कि, और वो पब्लिक सेंटिमेंट आप देख लें अक्रॉस द बोर्ड, अभी तक जो रिएक्शन सामने आया है वो हमास का हो या फलस्तीनियों का या ईरानियन का हो, इवन टर्किश, तो दे हैव टेकन ए हार्ड लाइन पोजीशन। तो हम भी जो है वो हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी हम प्रिंसिपल पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हम फैसला करें, वो जो भी फैसला हो हम करें या ना करें, लेकिन जो भी हम फैसला करें क्या पब्लिक ओपिनियन का रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट होगी हमारे ऊपर। अब आपने कहा कि कोर इंटरेस्ट के वाले से, तो मेरे ख्याल के अंदर ये बार्गेनिंग हो सकती है, बट दिस बार्गेनिंग कैन नॉट बी डन इन ओपन एंड ए पब्लिक फोरम। ये जब हम उनसे डिफेक्टो जब तलाकात होंगे तो बार्गेन करेंगे ना, वैसे तो आप बार्गेन नहीं कर सकते। या आप किसी थर्ड पार्टी को एंगेज करें जिनके पाकिस्तान के साथ भी तलाकात हैं या इजराइल के साथ अमेरिका के, तो वो मतलब क्या वो थर्ड पार्टी एक इंटरलॉक्यूटर ऐसा अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपनी डिमांड्स को आर्टिकुलेट कर सके कि इन कंडीशंस के तहत हम ये फैसला करने का तैयार है। लेकिन साथ ही साथ वो जो भी फैसला हम करें उसकी सक्सेस का जो वो इट हैज बी टाइड विद द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द ओआईसी। हाँ, अगर ओआईसी के सारे जो मुल्क जो है वो इजराइल को तस्लीम करने के हक में है तो वो फिर ओआईसी हैज टू पास ए रेजोल्यूशन जिसके तहत वो, और मेरे ख्याल के अंदर इस वक्त जो हम उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म के अंदर से इस किस्म की आवाज भी उठ सके। तो इट सजेस्ट सर्टेन पॉसिबिलिटीज फॉर अस, और उन पॉसिबिलिटीज को हम कैसे ऑर्केस्ट्रेट करेंगे इसके लिए करना जो है वो हमारे लिए, हमारे थिंकर्स को और हमारे जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। यानी ज़मीर अकरम साहब वो थ्रेशोल्ड क्या होगा फिर? यानी अगर आपके नुक्ता नजर से अगर पाकिस्तान ने कोई फैसला करना है तो वो कौन सा की थ्रेशोल्ड है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी तमाम अगर पूरा ओआईसी ये फैसला करता है तो वो ठीक है, लेकिन यूएई के केस में तो ओआईसी जो है वो सामने नहीं आया। कल को अगर बहरीन या 2-3 और मुल्क जो है वो सामने आते हैं, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि वो ओआईसी के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, वो डायरेक्टली जा रहे हैं। कल को अगर कोई और बड़ा मुल्क आता है, अगर इंडिविजुअली ये तमाम ममालिक जो है ये दूसरी तरफ एक्सेप्ट करते जा रहे हैं इसराइल से रिलेशन, हमारा थ्रेशोल्ड क्या होगा आपके ख्याल में, या क्या होना चाहिए? देखिए फवाद साहब, एक तो ये है कि हमें ये ओआईसी के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहिए। फॉर एज आई एम कंसर्न ओआईसी इज अ डेड हॉर्स, उधर ना कोई फैसला होगा ना कुछ, वहां पर अगर वो फैसला भी करेंगे तो उसका कोई किसी भी इन आइदर डायरेक्शन कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ओआईसी को तो किसी खाते में नहीं रख रहे हैं, खासतौर पे हमारे जो अरब वर्ल्ड के जो भाई हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम समझते हैं कि हम इजराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे और हमें बड़ी शाबाशी मिलेगी और इस वजह से कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, तो ये भी आई थिंक दिस इज बीइंग अनरियलिस्टिक। ये भी कश्मीर का मसला इस तरह नहीं हल होगा। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स नॉट फॉरगेट, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। So this is a fundamental principle which we cannot compromise on, and I would not be the one to say कि हमें इस principle को compromise करना चाहिए for the sake of any kind of transitory gain जो भी निकल सकता है इजराइल को recognition से। हमारी जो फंडामेंटल लेकिन ज़मीर अकरम साहब, लेकिन अगर हमारे ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है, लेट्स अज्यूम, मैं अब थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं कि हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास गल्फ कंट्री से प्रेशर आना शुरू होता है, हमारे पे अमेरिका से डिप्लोमेटिक प्रेशर आना शुरू होता है, अभी टर्की का जिक्र किया है शहजाद चौधरी साहब ने, हमारा क्लोजेस्ट एलाय है, वो वैसे ही पुश कर रहा है, तो यानी ईरान को छोड़ दें और शायद टर्की ने बहुत पहले इजराइल को रिकग्नाइज किया था, और वो उस वक्त किया था जब टर्की और अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में, खासतौर पे अरब वर्ल्ड के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। वो शुरू बहुत पहले की बात है। लेकिन अभी इस वक्त अगर हम समझते हैं कि हम पर जब दबाव बढ़ेगा, तो पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पर दबाव ये आएगा कि जी आप इजराइल को तस्लीम करें, लेकिन हम एक दफा अगर हम दबाव में आ गए तो वो फिर उसका कोई रोकने की, उसका कोई स्टॉपेज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दबाव आपके ऊपर ये आएगा कि जी आप कश्मीर को भी अबैंडन कर दें, फिर आपके पास आएगा कि जी अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को भी आप रोल बैक कर दें। तो ये वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। बॉटम बेसिक चीज जो है वो ये है कि हमने अपने पांव पर खड़ा होना है कि इस किस्म का दबाव हम पर ना आए।
اور جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے یہ پھر یہ چیزیں ہم پر استعمال کی جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں زاہد چوہدری صاحب, اب اگر یہ سچویشن تو ہمارے سامنے ہے اور یہ انفولڈ کر رہی اور کرے گی, پاکستانی اسٹیٹ کو اب اس وقت اپنی تیاری کیسے کرنی چاہیے اگر آپ کو ان کو ایڈوائز کرنا ہوگا؟ بیکاز یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم پریٹینڈ کریں کہ ہو نہیں رہا, ہو تو رہا ہے. واٹ شوڈ وی ڈو, ہاؤ شوڈ وی پریپیئر فار واٹ may come next؟ بنیادی طور پہ کچھ سبق سیکھنے والی بات ہے. پہلا سبق تو یہ ہے کہ آپ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ 73 سال میں نہیں بھی ہوئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا آپ کو. nothing bad has happened to you. اگر تعلقات بن جاتے ہیں تو آپ اسرائیل کی جو شرارتیں ہیں کسی اور کے ساتھ مل کے, تیسرے ملک کے ساتھ مل کے, اس کو کسی حد تک کمی کر سکتے ہیں اس کے اندر. یہ آپ کر سکتے ہیں, اتنا ہی گین ہے آپ کا. باقی آپ کی پوزیشن صرف اصولی ہے. اصولی پوزیشن یہ ہے اور سب کے ساتھ مل کے ہے. صرف آپ نے اپنے طور پہ جھنڈا نہیں پکڑا ہوا, تمام مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے آپ نے کہا کہ القدس جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, ہمیں فلسطینیوں کے لیے ایک جگہ چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں کہ صرف فلسطینیوں کی بات نہیں ہے, کشمیریوں کی بھی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اس وقت مثال کے طور پہ آپ اس اصول کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور تمام کے تمام مسلمان ممالک ایک لائن کے اندر آہستہ آہستہ کر کے اگلے 2-3 سال کے اندر اپنی جگہ چھوڑ کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں. یو آر دی اونلی ون, اپنا جھنڈا اصول کا لے کے کھڑے ہیں. تو سم ویئر along the way you will need to question your strategy. اپنے اصول کو کوشچن کرنا پڑے گا کہ یہ میں مثال کے طور پہ مجھے کشمیر نہیں بھی ملتا مگر میں یہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوں کہ میں اسرائیل کو نہیں مانوں گا, وہ باقی سب مان گئے. اچھا, تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے, تو آپ کو اس وقت جب جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ لینے, اب آپ اپنا نقصان بچا رہے ہوں گے, آپ فائدہ گین نہیں کر رہے ہوں گے. دیٹ از وائی ٹائمنگ از ویری اسینشیل. ٹھیک ہے, ابھی آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھتے رہیں, اسٹڈی کرتے رہیں, اور وہ وقت دیکھیں آپ تک آتا کون ہے. جیریڈ کشنر اگر آپ تک بھی آتا ہے تو جیریڈ کشنر کو بولو میرے 2 انٹرسٹ ہیں, میرا فلسطین بھی انٹرسٹ ہے, میرا کشمیر بھی انٹرسٹ ہے, ان پہ بیٹھ کے پہلے پکی بات کرو, اس کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا. رائٹلی ٹائم کریں, وقت پہ کریں, جب آپ لیوریج کر سکتے ہو ان چیزوں کو. جب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لیوریج کچھ بالکل. میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن ناظرین بہت ہی ضروری آج بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں, انہوں نے وقت نکالا اور اس پہ بات کی. آئی تھنک کنکلوژن صرف میں یہی کہوں گا جو میرے خیال ہے کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ فیصلہ فوراً کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ لگ رہا ہے کہ فوری طور پر کوئی اس طرح کا ہمارے پہ مطالبہ بھی آئے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے. اسٹیٹ وار گیم کرتی ہے سینیریوز کو, وہ تمام تر سینیریوز جو ہیں وہ وار گیم ہونے چاہیے. ہر حوالے سے مختلف آپشنز ہیں, ان کو پرکھنا چاہیے, ان کی پروز اینڈ کونس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جس طریقے سے ڈاکٹر رفعت حسین نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو سامنے رکھا تھا کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے, وہ گلف کنٹریز میں نہیں ہے, ہمارے یہاں ہے وہ پبلک اوپینین امپورٹنٹ, اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ تمام تر ایشوز میرا خیال ہے پاکستان ریاست کے لیے, گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی ٹو ڈو لسٹ آ گئی ہے. اس کو باری باری جو ہے وہ چیک کرتے جائیں تاکہ جب وقت آئے, اگر آئے, تو وی آر ویل پریپیئرڈ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.